हौसला अफजा जवाब तालिबान की तरफ से आया है। सारी तफसीलात बतौर एक अमानत के मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ डायलॉग चलता रहे और दूसरी तरफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां चलती रहें। नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची में पुलिस पे हमले की जिम्मेदारी तालिबान की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से कबूल करने के बाद आज हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटीज़ का जो मीटिंग हुई है, जो इजलास हुई है, उसकी तुक पाकिस्तान के अक्सर लोग जो हैं वो समझने से कासिर हैं। हम तो कम से कम समझने से कासिर हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और इमरान खान की पार्टी को वो सवालात जो लोगों के जहनों में और उनके चेहरों पे लिखे हुए हैं, इन दोनों को, नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान को, वो सवालात जो हैं वो समझ नहीं आ रहे। यहीं से हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बाबर, आपको क्या समझ आई? डॉक्टर साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बंदा इन हालात पे हंसे या रोए। अभी हौसला अफजा इंटीरियर मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आपने चलाई, इस रियासत को चला कौन रहा है? वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। वो लड़ भी रहे हैं और साथ साथ बातचीत नहीं हो सकती साथ साथ। उसके बावजूद मुज़ाकराती कमेटी उसके बावजूद हमने देखा ये सुबह इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं शाम को आपकी कमेटी बैठती है और वो कह रही है कि हौसला अफजा हमारी बातचीत हो गई है और हम आगे चलाएंगे। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस रियासत को चला कौन रहा है? क्या ये दो मुल्कों की जंग लगी हुई है जिसमें एक हमारी हुकूमत है, एक तालिबान की हुकूमत है, और हम अल्फाज भी उस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोनों साइड से शरपसंद न्यूज़ एंकर कह रहे हैं, हमारे न्यूज़ एंकर ये बात कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो एक बात ये समझ आई कि कराची में जो पुलिस के हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ कबूल की है, उसकी इम्प्लीकेशंस, उसके नताइज, उसका जो इफेक्ट है, इसकी जो अहमियत है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनकी काबीना को समझ आई है, ना ही वो इमरान खान और उनकी पार्टी को समझ आई है। देखिए, अभी तक हम ये समझते रहे, पूरे पाकिस्तान के अवाम, अखबारात, मीडिया दर हकीकत ये समझते रहे कि तालिबान के साथ जो बातचीत हो रही है वो एक मखसूस इलाके की हद तक हो रही है, नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी तक हो रही है। अगर हमें इनको कोई कंसेशंस करनी है, क्यों समझते रहे? हम इसलिए समझते हैं कि हमारे जहन में बात बड़ी क्लियर है कि मसला वहां पे है। हम समझते हैं कि ये इनकी एक जाए पनाह है जहां से निकल के ये हमारे पे खैबर पख्तूनख्वा में और शहरों में हम पे हमले करते हैं। इनके मसाइल का वहां से ताल्लुक है। ये कहते हैं अफवाज पाकिस्तान को यहां से निकालें, चेक पोस्टों को हटाएं, हमारे प्रिजनर्स को रिलीज करें। हम इसको इस पैराहे में देखते रहे हैं। ये कहना, देखिए एक्सक्यूज क्या दिया उन्होंने बाबर, ये कहना कि हमारे लोगों पे पेशावर, सवाबी और मर्दान में हमले हुए हैं, उनको टारगेट किया गया है, कराची में हमारे लोगों को मारा गया है। तालिबान और टीटीपी दर हकीकत ये कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारी खेलने की जगह है, पूरा पाकिस्तान हमारी सॉवरेनिटी में आता है, हम पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है हमारा एक मतलब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी इससे पहले जब लोग शरीयत की बात करते थे, यकीन मानिए मैं तो दिल में हमेशा मैंने सोचा कि यार ये क्या एक बात कर रहे हैं, इसकी कोई सेंस नहीं है, ये मज़ाक का खेज बात है। लेकिन तालिबान तो दर हकीकत के समझते हैं। ये कहना कि चूंकि हमारे लोगों को कराची में टारगेट किया गया है इसलिए हम इसको सीज फायर नहीं मानते हैं, इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई भी जो ग्रुप्स होंगे, कोई भी एफिलिएट होंगे, कल को अगर एक पुलिस रूटीन ऑपरेशन में सदर्न पंजाब के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में कहीं पर भी ताकुब करती है, अगवा बाय-तावान का केस है, अगवा बाय-तावान का केस है, तो फिर तालिबान ये कहेंगे कि हमारे एफिलिएट हैं। दूसरी देखें इसकी कितनी खौफनाक इंप्लीकेशन है। इसकी इंप्लीकेशन है कि इस मुमलिकत खुदादात के तूलो अरज में ऐसे सेक्टेरियन ग्रुप्स और ऐसे दहशत पसंद ग्रुप और ऐसे क्रिमिनल गैंग्स हैं, आप दावत दे रहे हैं, आप उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि ये तमाम ग्रुप्स जो हैं ये तालिबान के हाथ पे बैत कर लें और हुकूमत एक स्लिपरी यानी बहुत को प्रोटेक्शन कर लें या ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, हम मुझे ठीक तरह से नहीं पता कर चुके हैं, हम ये सुनते रहे हैं कि यानी डॉक्टर साहब देखें ना, अब क्वेटा में होता है तो लश्कर जंगवी है, उनका भी ताल्लुक है इनके साथ। अगर शिया सुन्नी फसाद आता है होता है पंजाब के अंदर तो उसकी भी कड़ी इधर से मिल जाती है, रावलपिंडी में जो कुछ हुआ। तो ये तो लग रहा है कि यानी बैत करने के आगे बात चली गई, एक नेटवर्क तो बन चुका है ऑलरेडी। देखिए ना, इसकी इंप्लीकेशन तो ये बनेगी कि बगैर डिक्लेयर किए फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी भी तालिबान के हाथ में, टीटीपी के हाथ में बैत कर लें, एक तरह से कर लें, उसको फॉर्मली बैत कर लें कि हमें भी आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। देखिए, एक खौफ के आलम के जरिए, एक रेन ऑफ टेरर के जरिए तालिबान पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की तमाम जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है इस रियासत की, उसे कंट्रोल करने की सिचुएशन में आ गए। डॉक्टर साहब, स्टेट के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं इसकी? आज वो ये कह रहे हैं कि हम पुलिस वालों को मार रहे हैं और हम मारते रहेंगे,
ہم بات بھی چیت بھی چل رہی ہے لیکن ہم بدلا بھی لیں گے. اسٹیٹ کے لیے یعنی اگر آپ ایک سیکیورٹی پرسپیکٹو سے سوچیں کہ اس ملک نے اپنا دفاع کرنا ہے اپنے سٹیزنز کا اور بیرونی طاقتوں سے بھی, تو اس کے لیے کیا امپلیکیشن ہے؟ بابر یہی امپلیکیشن ہے نا, ہم ریاست کا ادب کیوں کرتے ہیں, ہم ریاست سے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں. ہمیں پولیس کا, ریاست کا, عدالتوں کو خوف اسی لیے ہے نا کہ اگر ہم جرم کریں گے, اگر ہم زیادتی کریں گے, قانون کو توڑیں گے, ریاست کی املاک کو نقصان پہنچائیں گے, قتل و غارت کریں گے, بم پھاڑیں گے, تو ہمیں ریاست پکڑ سکتی ہے اور ریاست کو مناپلی ہے وائلنس پہ. ہمارے ہاں در حقیقت طالبان نے اس پولیس کے, میں سمجھتا ہوں بڑے واشگاف طریقے سے, بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں مناپلی ہے وائلنس کی اور آپ کو ہمارے سے بات کرنی ہے اور یہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. اگر اس کے بعد بھی یہ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, خط لکھا جاتا ہے, چٹھی لکھی جاتی ہے, تو آپ در حقیقت طالبان کو پاکستان کی پبلک پالیسی, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی میڈیا پالیسی, پاکستان کی جمہور کی آواز, عورتوں کا کیا سٹیٹس ہوگا, مذہب کا کیا سٹیٹس ہوگا, ان تمام چیزوں کا رائٹ آپ طالبان کو دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے وقت آ گیا ہے کہ بہت سی کافی پئیں, بہت سی کافی پئیں, کیونکہ ان کو یہ بھی سوئے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے. مجھے ذاتی طور پر عمران خان صاحب سے مجھے بڑی مایوسی ہو رہی ہے. میں نے ان کو بہت سپورٹ کیا, ہمیشہ سپورٹ کیا, پوری دنیا نے ان کو تنقید کی, ہم نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی پولیٹیکلی طور پر کہ طالبان کی ان ایکٹیویٹیز کا میسج کیا ہے. دیکھیں عمران خان کی تو باتیں ہیں جس کو سمجھ, دیکھیں عمران خان میں کیا بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کے وہاں فوجیں بھیج دیں, ہم نے بڑی زیادتی کی, ٹھیک ہے, بعد میں کچھ چلے ہم بات ان کی مان لیتے ہیں, جو ہمیں فوجوں کو نکالنا چاہیے, نقصان بڑا ہو گیا, ان کو اس کا ریاکشن ہے اس وجہ سے ملیٹنسی. لیکن جب طالبان یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, ہم اس جواز کو کیسے مان لیں کہ کراچی شہر کیا ہم نے طالبان کو دے دیا ہے, کیا ہم کراچی شہر میں طالبان کی پریزنس کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ یقین مانیے لا الہ, جب متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ بابر یہ الزام لگاتے رہے 2010 میں 11-12 میں یہ سوچا کرتا تھا کہ شاید ایک ایگزیجریٹڈ ویو دے رہے ہیں. اب تو ٹھیک ہے ہماری طبیعت صاف ہوگی, میں پتہ چل گیا, لیکن اب طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں اگر ہمارے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو ہم آپ کے خلاف جوابی کارروائی کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ کراچی ہمارا شہر ہے. آج وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً کراچی کے 20-25% علاقہ جو ہے وہ اب طالبان کے کنٹرول میں ہے. وہاں پہ انہوں نے عدالتیں بھی اپنی لگائی ہوئی ہیں, اس کے تحت وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ لوگوں سے پیسہ بھی لیتے ہیں, جمع بھی کرتے ہیں, اور 20-25% کراچی کا وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں بھی کوئی حقیقت دیکھیں نا, کو شیئرر بن گئے نا حکومت کے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں, تو پھر کل سدرن پنجاب کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے, پھر لاہور کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے. وہ تو اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں, وہ جو پیغامات دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مملکت اور اس ریاست کا ایک حصہ دار اکراس دا بورڈ, کراچی سے خیبر تک, سوات سے سکھر تک سمجھ رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ایک لوکلائزڈ ایشو ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے لوکلائزڈ ایشو ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, پھر مجھے سمجھائیں نا کہ عمران خان کیا وجہ ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ, کیا وہ خوفزدہ ہیں, انہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کو اٹیک کیا جائے گا, یا انہیں فلسافیکلی یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو خوف کا ایلیمنٹ ہے یہ تو شاید بعد میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے بعد یہ ایک ایلیمنٹ بھی ایڈ ہو گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو اور وزیروں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہو گیا ہو بعد میں کسی حد تک, لیکن کچھ فلسافیکل مسئلہ ان کا چلا آ رہا ہے جس کے ساتھ باقی ساری قوم نے بھی ہمدردی کی. دیکھیں ہم سارے ہی اس ملک میں یہ سمجھتے تھے 2002 کے آنورڈز کی امریکہ کی جنگ ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے تھا, یہ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے خلاف ریپریسلز ہو رہے ہیں. لیکن اب یہ مسئلہ اور یہ معاملہ بڑھتے ناک تک آ گیا ہے اور عمران خان ابھی تک پرانی باتیں دہرا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں عمران خان تقریباً ہر روز ہر دوسرے دن ایک ٹیلی ویژن کا انٹرویو دیتے ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں, ریچ آؤٹ کرتے ہیں, پہنچتے ہیں, لیکن وہی باتیں بابر دہراتے ہیں ہر پروگرام میں, ہر انٹرویو کے اندر, ہر ڈسکشن میں, ہر پریس کانفرنس میں وہی باتیں عمران خان صاحب دہرا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اگر ہمارا پروگرام وہ دیکھ لیں تو ان کو اب بیٹھ کے اپنے 4-5-6 لوگوں کے ساتھ اس پہ کاپی پین سے لے کے غور کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال کہاں تک چلی گئی ہے. عمران خان ایک سٹیک ہولڈر ہیں, وہ انہوں نے 8 ملین ووٹ لیا ہے جس میں سے 79% 80% ووٹ انہوں نے پنجاب میں لیا ہے, اور جو خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے اپنا 21% ووٹ لیا ہے وہ بھی اس چیز کے لیے نہیں لیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو ان کو اپنی اس غلط فہمی سے, اپنے اس خواب سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, سرل المیڈا ہمارا دوست ہے, اس نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا ٹائٹل یہ تھا, دا مین ہو سولڈ پاکستان, وہ شخص جس نے پاکستان بیچ دیا. اس میں ان کا تھیسس یہ تھا کہ جماعت اسلامی, جماعت علماء اسلام, باقی لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے مین سٹریم کرنے کے لیے طالبان کا جو ویو پوائنٹ ہے اور جو ان کے لیے سمپتھی ہے جو عمران خان نے کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے شاید عمران خان کو انہوں نے اپنا نامینی بھی اپوائنٹ کیا کہ ہمارے بہاف پہ وہ کریں. اور لیکن
اس کا یہ نہیں کہ کوئی تھنکنگ سٹارٹ ہو گئی ہو پی ٹی آئی کے اندر, انہیں ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس ایشو کر دیا گیا کہ آپ نے یہ بات کیا لکھ دی, اور اس میں آپ نے المیڈا کو اس آرٹیکل لکھنے پہ ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس ایشو کر دیا گیا. یہ تو پی ٹی آئی کی جانب اس میں ڈیفیمیشن کیسے ہو سکتا؟ تو یعنی میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ سارا تو اس ڈیفیمیشن کی لیگل سینس نہیں ہے. تو ڈیفیمیشن تو اب تب کریں کہ اگر آپ مجھ پہ الزام لگائیں کہ میں نے 50 کروڑ کہیں سے لے لیا, 5 کروڑ روپے لے لیا, اور میں کہوں کہ میں نے نہیں لیا. انہوں نے ان الفاظ کو شاید لٹرلی, اور یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے مائنڈ سیٹ پی ٹی آئی کا کہ آپ نے جو بالکل اس کی لٹرل ٹرانسلیشن تھی کہ آپ نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کو بیچا گیا. بڑی غلط بات کی. میں ایک بریک لے لوں. سیرل المیڈا ایک پولیٹیکل کالمنسٹ ہے اور اپنی پولیٹیکل اوپینین دے سکتے ہیں. ناظرین ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو سیاست اینڈ قانون. بابر وقت میں آپ ڈیمانڈز کا مجھے کیا کہہ رہے تھے کہ ڈیمانڈز بھی ٹھیک نہیں تھے؟ ڈاکٹر صاحب میری تو آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ٹاکس کسی طرف جا سکتی ہی نہیں ہے. جا سکتی ہی نہیں ہے. اسٹرکچر ہی ٹاکس کا اس طرح کا ہے نہیں ہے ٹاکس کی. ہاں, کیونکہ جو اگر آپ ڈیمانڈز کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے اوپر یہ پرچہ ہو جائے گا کہ ہمیں بھی ڈالر لگے ہوئے ہیں, سو آپ اس چیز کے لیے تیار رہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا نا جو لوگ سٹاکس کو اپوز کرتے ہیں وہ سب ڈالر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو دیکھیے کیا ہے 3 بیسک ڈیمانڈ ہے نا. ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ فوجیں وڈرا کر لیں. ٹھیک ہے, 1,40,000 جو ہمارے فوجی ہیں اس وقت فاٹا کے ایریا میں اسے وڈرا کر لیں. دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ہمارے پرزنرز کو ریلیز کریں جو 4,000 سے زیادہ ہے. جو 4,000 سے زیادہ پرزنرز ہیں, ان میں سے اب ان کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو جنہیں سزائیں ہو چکی ہیں, سو عقیل ڈاکٹر عثمان جو جی ایچ کیو کا ماسٹر مائنڈ تھا, اس کے ساتھ اور لوگ جو ہیں جنہیں سزائیں موت ہوئی. ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ قانونی طور پہ؟ دیکھیں نا, اب یہ بڑا پرابلم ہے ان دونوں ڈیمانڈز کا. تیسری قتل کیے ہیں, بم پھاڑے ہیں, پولیس والوں کو مارا ہے. تیسری ڈیمانڈ کمپنسیشن ہے, اس پہ بھی بات کر لیں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ پرزنرز کو آپ اس صورت میں چھوڑ سکتے ہیں 2 ملکوں کی آپس میں جنگ ہو جائے. ہمارے پرزنرز رکھے ہوئے تھے ایسٹ پاکستان کی وار کے بعد, 90,000 چھوٹے تو پاکستان واپس آ گئے نا. آپ ایسے پرزنرز کو چھوڑ رہے ہیں جنہوں نے قتل کیے ہوئے, ایڈمیشن کیا. بلوچستان کی انسرجنسی کے بعد عام معافی دے دی تھی, اس طرح کی بات کر رہے ہیں, وہ کیسے دی؟ ڈاکٹر صاحب اگر تو پولیٹیکل چارجز ہوں پھر ایک بات بنتی ہے. یہاں پہ آج کیا ہوا, آج انہوں نے کہا کہ ہم نے 13 پولیس والے مار دیے, آپ نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم نے مارے ہیں. اس کے بعد آپ معافی نہیں مانگتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے غلط کیا. یہ ذمہ داری کس کی بنے گی؟ شاہد اللہ شاہد صاحب نے تو چلے فون کیا نا, یہ ذمہ داری کس کی بنے گی؟ مارنے والا تو سوسائڈ. ڈاکٹر صاحب میرا دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ آپ نے بھی شروع میں کہا اتنے گروپس ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ 46 گروپس کا نام آتا تھا. اچھا جی, اس میں سے اگر 23 جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں, 23 نہیں کرتے, 23 کے ساتھ آپ کا معاہدہ بھی ہو جاتا ہے. اگر باقی 23 کے ساتھ آپ انفورس نہیں کر سکتے پھر کیا کریں گے؟ کس کے لوگ چھوڑیں گے؟ ان 23 کے چھوڑیں گے, باقیوں کے نہیں چھوڑیں گے. ڈٹرمن کیسے کریں گے کہ کس کے لوگ چھوڑیں گے؟ کم از کم یہ بات سمجھا دیں کہ جب حکومت کے پرزنرز کے ریلیز کی بات لوگ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں قانونی میکینزم اس کا ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب 2 طریقے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن میں پارڈن کر سکتا ہے پریزیڈنٹ, یا اگر فوجی قانون کے نیچے ہوا ہو, کسی کو سزا ہوئی ہو تو آرمی چیف بھی کر سکتا ہے پارڈن. لیکن اب آپ سوچیں ان حالات میں جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا تھا, جو حاضر نوکری بریگیڈیئر صاحب تھے انہیں شہید کیا گیا اور لوگوں کو مارا گیا, آپ پارڈن کریں گے؟ کیسے پارڈن کریں گے؟ 4-5 ہزار لوگوں کو آپ کیسے پارڈن کریں گے؟ انہیں جو کنوکٹ ہو چکے ہیں, جو پھر انڈر ٹرائل ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو عدالت کی پرمیشن بھی چاہیے. پروسیکیوشن حکومت کرتی ہے, لیکن وڈرا کرنے کے لیے آپ کو اجازت مانگنی پڑے گی. آپ کیا کہیں گے عدالت کو؟ آپ یہ کہیں گے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے, اس وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے, یا آپ کہیں گے ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, آپ جھوٹ بولیں گے عدالتوں کے ساتھ؟ کریں گے کیسے آپ یہ چیز؟ یہ کرنا اچھا, اگر آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو باقی کوئی گاڑی کی چوری میں پکڑا ہوا ہے, کسی نے کوئی اور چوری کی ہے, کسی نے اور چھوٹے کام کیے ہیں, اس ملک میں اگر 40-50 ہزار لوگوں کو مارا گیا ہے, اگر ان کے مارنے والوں کے اوپر جو پرچے ہیں انہیں آپ ختم کر دیتے ہیں تو باقی چھوٹی موٹی چوریوں کرنے والوں کو اس سے پہلے کہ آپ کمپنسیشن پہ جائیں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک خاصے اویئر شخص سے جو معاملات کو سمجھتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ موہد صاحب یہ جو 4-5 ہزار لوگ جیل میں, باقی 2-2.5 ہزار ہی باہر ہیں, ان کے لیے ان قیدیوں کو چھڑانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ قیدی جو ہیں یہ ان کی بیسکلی مسل ہیں, یہ ان کا فورس کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اور یہ کوئی ظاہر ہے معافی مانگ کے تو نہیں نکلیں گے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بلوچستان کے اندر جب پرابلم شیعہ سنی والی بھی سٹارٹ ہوئی, 2 کی لوگ تھے جو چھٹ گئے بلوچستان کے اندر, اور یہ شیعہ سنی فساد دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا. یہ تو اب ڈاکیومنٹڈ بات ہے. آج بھی نیو یارک ٹائمز انہیں کس نے چھوڑا؟ ایک رپورٹ تھی, وہ پیرول کے اوپر کچھ لوگ چھٹے ہیں. یہ بھی رپورٹس ہیں جو عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ الزام آتا ہے کہ جو لوگ چھٹ جاتے ہیں, بیلوں کے اوپر چھٹ جاتے ہیں, باقی طریقوں سے چھٹ جاتے ہیں, وہ واپس جا کے یہی کا دیکھیے نا, ایک سوات میں ایک طریقہ کار آپ نے اپنایا. کوئی گارنٹی تو ہے نہیں کہ جب آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ اس کے بعد ایک پیسفل سٹیزن. کوئی گارنٹی یہ دیکھیں ہو سکتی ہے, اس کے لیے تو آپ میکینزم لے کے آئیں گے نا. ہاں, انہوں نے سوات میں پھر کیمپس بنائے, اس میں انہوں نے کیٹیگریز بنائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑے سے انوالو تھے, یہ زیادہ انوالو تھے, انہیں سزائیں ہونی چاہیے, انہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں. ایک لحاظ سے ایک پیرول سسٹم بنایا جس میں آپ نے فیملی کی حراست میں چھوڑ دیا, لیکن آپ آبزرو کرتے رہے. آپ نے اسے کہا کہ ہر مہینے واپس آ کے ہمیں بتاؤ گے تم کیا کر رہے ہو. ایک مانیٹرنگ میکینزم بنایا کہ آپ دوبارہ سے ایک لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں,
انہیں واپس معاشرے میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں وہ ٹھیک طرح سے, یا تو آپ کو کوئی اس طرح کے میکنزمز بنانے پڑیں گے, اور پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جناب اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, ان میں سے ہینس کرائمز یا بہت زیادہ جو جس نے قتل کیا ہوا اسے تو آپ نہیں چھوڑیں گے, لیکن باقی لوگ جو کسی طرح وجہ سے انوالو ہوئے تھے انہیں آپ چھوڑیں, اور پھر آپ انہیں مانیٹر کریں کہ یہ کام نہیں کریں گے, پھر تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے, ورنہ تو کوئی قانونی یا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جائے گا ہمارے پاس. اور یہ جو کمپنسیشن آپ ان کو دیں گے, اگر وہ لوگ کوئی تابع نہیں ہوتے, وہ کوئی دوبارہ ایکشن کرنے کی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دیتے, تو آپ تو پھر ان کو پیسے یہ کمپنسیشن دے کے ایک بجٹ دے دیں گے وار کرنے کا اپنے خلاف. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہے. دیکھیں جب وہ 16 پوائنٹ اگریمنٹ ہوا تھا میرم شاہ والا, اس کے بعد بھی یہ رپورٹس ہیں, اب یہ کوئی مانتا تو نہیں ہے ایسی باتیں کہ اس وقت پیسے دیے گئے, ڈالر دیے گئے, اور ڈالر کسے دیے گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جناب جیسا زلزلہ آ گیا آپ نے جا کے گھر بنوا دیے لوگوں کے, ٹھیک, کیا آپ ریکنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں, کسی کی دکان ٹوٹ گئی آپ دکان بنائیں گے, کسی کا گھر ٹوٹ گیا, یا آپ پیسے دیں گے کمپنسیشن. بالکل صحیح ہے. اگر آپ پیسے دیں گے تو کسے دیں گے, آپ طالبان کو دیں گے یا آپ لوگوں کو دیں گے؟ یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر تو آپ فائنانس کر دیں گے ٹیررزم. کمپنسیشن کے طور پر اگر کبھی ایسی بات آتی ہے تو آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, سڑکیں بنا سکتے ہیں, ڈسپینسریاں بنا سکتے ہیں, گھر بنا سکتے ہیں, لیکن آپ کیش ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اور رپورٹس یہ کہ اس سے پہلے کیے گئے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, یہ تو ہم نے خالی ڈیمانڈز کی بات کی. میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر ریاست پاکستان ایک آزاد ریاست ہے جو دنیا میں اسی طرح منوانا چاہتی ہے اپنے آپ کو کہ ہم بھی اپنے علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں, ان میں سے تو پھر آپ کوئی بات بھی نہیں مان سکتے. کیونکہ جنرل کیانی ہیلم آف افیئرز پہ تھے اس وقت, جب سوات میں اس وقت بھی تو ایک پیس ایگریمنٹ ہوا تھا نا, جیسے کیانی ڈاکٹرین, وہ پھر کیا تھا اس کی؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ وہ کیانی ڈاکٹرین پہ ہی چل رہے ہیں ابھی تک. کیانی ڈاکٹرین کیا تھی؟ کیانی ڈاکٹرین یہ تھی کہ لوگ تیار نہیں ہیں ابھی آپریشن کے لیے, عوام تیار, سیاسی جماعتیں تیار, پولیٹیکل اوپینین نہیں ہے, اور سیاسی جماعتوں کی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل اوپینین بنا سکیں, یا وہ نہیں بنانا چاہتے کسی وجہ سے, خوف زدہ ہیں یا ڈرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیجئے, ٹیررسٹ کے ساتھ, آپ انہیں مائک دیں, آپ انہیں کیمرے دیں, وہ جب اپنی گفتگو کریں گے لوگوں کے سامنے آئیں گے, ان معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے, تو عوام کو خود سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ یہ کس طرح کا خطرہ ہے جو اس ملک کو لاحق ہے. اب یہ کام ہم نے سوات میں کیا, ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا, اگریمنٹ بھی ہو گئی, اس کے بعد وہ شانگلہ بھی چلے گئے, یہاں بھی ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے. آرگیومنٹ مجھے لگتا یہی ہے کہ ابھی تک اسی وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ آرگیومنٹ یہ تھا نارتھ وزیرستان جانے سے پہلے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. امریکہ کے کہنے پہ آپ جا رہے ہیں, نہیں جانا چاہتے, امریکہ کے کہنے پہ اپنی وجہ سے جانا چاہتے ہیں, لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, تو آپ یہ کہتے ہیں ان سے معاہدہ کر لیں. لوگ ساتھ نہیں دے رہے, یا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں دے رہے؟ ڈاکٹر صاحب اب کسی نے تو پبلک اوپینین شیپ کرنا ہے نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا. ہم تو ریئیکٹ کرتے ہیں, عمران خان ایک سپیچ کریں گے, ہم اس کے اوپر انالیسس کر دیں گے, اداریہ لکھیں گی, نواز شریف ایک سپیچ کریں گے. سو پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ایجنڈا سیٹ کرتا ہے, باقی لوگ ریئیکٹ. اور پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل میں بھی بہت تھا کہ صلح ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ان کی بھی ایک, یہ میرا خیال ہے کہ کسی طرح ان کی تو مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن یہاں کیانی ڈاکٹرین کام نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب کیانی ڈاکٹرین تو اس وقت کام کر رہی, کیانی ڈاکٹرین کو تو مات کر دیا طالبان نے خود. وہ کیسے؟ اگر تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے اس وقت شاہد اللہ شاہد یا احسان اللہ احسان یا جتنے بھی ہیں, عابد اللہ عابد, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے, وہ اگر بیٹھے ہوتے تو پھر تو آپ ان سے بات کرتے. آج ان سے سوال کوئی پوچھتا دوسری طرف بٹھا کے کہ بھائی آپ سے بات چیت ہو رہی ہے, آپ نے 13 لوگ کیوں مار دیے, وہ کوئی اپنا جواب دیتے, اس کے اوپر گفتگو. بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دیا مجھے, ایک منٹ دینے کہ اس کمیٹی کے سٹرکچر کا جو پورا فارسیکل نیچر تھا, جو پورا ایک چڑیا کمیٹی کی شکل تھی, وہ آج ایکسپوز ہو گئی ہے کہ حکومت کے نمائندے اپنی ہی مین سٹریم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو خط اور چٹھی دے رہے ہیں کہ طالبان کو دے دیں, اور طالبان سے پوچھنے والا کہ کراچی میں آپ نے کیا کیا, کیوں کیا, آگے کی کیا گارنٹیز ہیں, اس کا کوئی ضامن وہاں موجود نہیں ہے. یہ پورا سٹرکچر ہی غلط تھا. یعنی طالبان نے یہ جو انٹرمیڈیریز کریٹ کیے ہیں شروع سے, مولانا سمیع الحق, پروفیسر ابراہیم, اور ایون لال مسجد کے اگر مولانا عزیز بھی ہوتے تو کیا کرتے, وہ تو اسلام آباد شہر میں رہ رہے ہیں. تو طالبان خود تو کہیں پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, ایک ہالی ووڈ کی فلم کی طرح کہ جناب وہاں پر کچھ بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہیں جن کو آپ جا کے ان سے ہیلی کاپٹر میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی عمر بھی 20 سال 25 سال کی ہیں. وہاں پہ بھی کوئی 70 سال کے بابے نہیں بیٹھے ہوئے جن کی کوئی بڑی دانش ہوگی, لمبی لمبی داڑیاں ہیں اور 100 سال کا تجربہ ہے, ایسا وہاں بھی کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر پلازیبل ایک ہے نا ڈاکٹر, اب اسے آپ ذرا ٹرانسلیٹ ضرور کر دیں, پلازیبل ڈینائبلٹی, کہ آپ کسی بھی چیز کی نفی کر سکتے ہو. یہ پلازیبل ڈینائبلٹی, یہ کمیٹی جو ہے پلازیبل ڈینائبلٹی ہے نا. آج بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ہم نے اگری کر لیا ہے کہ یہ جو بھی امن کے درمیان میں رستے میں حائل ہوتی ہیں چیزیں وہ ہم نہیں کریں گے. اب وہ اگر پیچھے بیٹھی کمیٹی نہیں مانتی, یا کل کو فرض کر لیتے ہیں
میں نے عابد اللہ عابد کا نام اسی لیے لیا کہ فرض کر لیتے ہیں کہ کل کو طالبان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈینائی کرنا ہے کراچی میں جو انہوں نے بات مان لی ہوئی ہے، تو کہیں گے ایک نجی کوئی اور جماعت تھی ہماری جس نے یہ کر لیا تھا، ہم نے اسے اپنے الگ کر دیا ہے، اسے الگ کر دیا ہے اور ہم نے نیا اپنا اسپوکسمین اپوائنٹ کر دیا۔ ایک بریک لے لیں ناظرین، بریک کے بعد واقعی آپ کے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے، خود پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے لیے کس قسم کا چیلنج کھڑا ہے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے کس قسم کا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے ٹی ٹی پی کے کراچی کے حملے کے بعد، اور یہ مذاکرات جو چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کس قسم کا چیلنج نواز شریف صاحب کے لیے؟ جناب ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم بڑا برا بھلا ہم کہہ چکے آلریڈی عمران خان کو، لیکن سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر آج کون ہے ملک کا؟ نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب لیڈر ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب ایک سیاستدان ہیں جو فالو کرتے رہیں گے ہر چیز کو؟ اب عمران خان کا ایک موقف ہو سکتا ہے کہ جی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ الٹیمیٹلی جو لوگ مر رہے ہیں ان کی ذمہ داری، وہ ان کا خون تو نواز شریف کے ہاتھوں پہ ہے نا۔ اگر آپ نہیں روک سکتے اس ملک کے ہر سٹیزن کو پروٹیکشن دینی، یہ تو پرائم منسٹر اور رولنگ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ باقی لیڈرز کی تو نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو ہم کہہ دیتے ہیں جناب عمران خان کنفیوز کر رہے ہیں اس ملک میں، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، انہیں نہ کنفیوز ہونے دینے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آپ نے کتنی دفعہ نواز شریف کو سنا کہ وہ آئیں ٹی وی کے اوپر اور وہ آ کے یہ بات کہیں کہ جناب یہ بڑا سیریس خطرہ ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہم نے ہر کوشش کر لی۔ انٹرسٹنگ آپ نے بابر سوال ریز کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں، جہاں فیس بک ہے، جہاں ٹویٹر ہے، وہاں لوگ آلریڈی یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جہاں نواز شریف صاحب کے ذاتی انٹرسٹ ہیں، چیئرمین نادرا کو انہوں نے ریموو کرنا ہے، پی سی بی کی پالیٹکس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں، اپنی مرضی کا انہوں نے چیئرمین لگانا ہے، زکا اشرف کو انہوں نے ہٹانا ہے، جہاں انہوں نے پیمرا کے مسائل ٹھیک کرنے ہیں، جہاں مشرف کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، وہاں وہ بات کرتے ہیں اصول کی، کانسٹیٹیوشن کی، ایگزیکٹو کی، سپریمیسی کی، آئین کی، ان سب چیزوں کی بات کر۔ جہاں پولیس والے مر رہے ہیں، فوجی مر رہے ہیں، کامن شہری کو تحفظ حاصل ہے، وہاں میاں نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں ٹاکس کی، نیگوسیشن کی اور کمپرومائز کی۔ بات کرتے ہی کب ہے ڈاکٹر صاحب؟ بات بھی نہیں کر رہے۔ بات کدھر کرتے ہیں؟ نہیں کہا نا، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ٹرکی میں کہا، نہیں یہ جملہ تو انہوں نے کہا نا کہ بہت جلدی ہمیں قوم کو خوشخبری سنائیں گے، تو آگے خوشخبری 13 جو آپ کے پولیس والے ہیں وہ ہلاک کرتے ہیں۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس ذمہ داری کو، اور یہ جو ایک تضاد ان کے کردار کے اندر، ان کے کنڈکٹ میں جو تضاد دنیا دیکھ رہی ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں تضاد ہے، وہ میاں نواز شریف اور ان کی کابینہ کو احساس نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ ہمیں پتا ہے پی ایم ایل این کا یہ کوئک جسٹس والی پارٹی تھی، انہوں نے 98 کے اندر انہوں نے ملٹری کورٹس بھی بنائی اور اینٹی ٹیرر کورٹ بھی، اور اینٹی ٹیرر کورٹ بنائی، اور اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی تھی کہ جناب فوراً آپ لوگوں کو پھانسیاں دیں۔ اس دفعہ یہ بنتے ہیں، انہیں ایک تھریٹ دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ٹانگ دیا کسی کو جو ٹی ٹی پی سے ایسوسیٹڈ ہے تو ہم آپ کے اوپر حملے کریں گے۔ آپ کہتے ہیں جناب جو پی 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 کی پالیسی تھی، پی 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 کی ایک پرانی پالیسی چلی آتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو پھانسی نہیں دینی اس ملک کے اندر۔ یہ ای یو کے کسی ڈائریکٹو کا یا ان کی ریکمنڈیشن کا حوالہ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پھانسی نہیں دیں گے کسی کو، بس اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ یعنی دیکھیں نا، اتنا بے وقوف تو نہ بنائیں آپ لوگوں کو۔ یا آپ کی پارٹی کی پوزیشن ہو کہ کبھی کسی کو پھانسی نہیں دینی چاہیے، میری اپنی پوزیشن یہ ہے کہ کبھی کسی کو پھانسی نہیں دینی چاہیے۔ ایک ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو سے میرے خیال میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ آپ کی اپنی پوزیشن ہو سکتی ہے، ڈیتھ پینلٹی، لیکن آپ لوگوں کے سامنے اچھا پھر ہر بندے کا یہ ویو ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نعیمی صاحب کو مارا گیا تھا لاہور کے اندر، تو اس وقت شہباز شریف نے یہ بات کہی تھی، بڑے کلیئرلی آ کے کہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے تو خیالات ملتے ہیں، آپ ہمارے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ جب اور پروسکرائبڈ آرگنائزیشن سے جا کے ووٹ مانگنے کی بات آئی تھی تو رانا ثناء اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ جناب ان کے اتنے ووٹ ہیں تو ہم سیاستدان ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم جا کے ووٹ اس سے آگے ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ایکسپوز ہوا نواز شریف صاحب کے لیے کہ نواز شریف صاحب نے جس کمیٹی کو کھڑا کیا، اس کمیٹی کے پاس اس قسم کے معاملات میں ڈائیلاگ کرنے کی کیا کمپٹنس تھی، کیا تجربہ تھا، کیا ایکسپیرینس تھا؟ یعنی عرفان صدیقی صاحب کا ہو جائیں اس میں، یا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہوں، یا رستم شاہ محمد ہوں، اور میجر عامر تو بہت ہی اس میں عجیب لگتے ہیں۔ ان لوگوں کی کیا کمپٹنس تھی کہ یہ اس قسم کا ڈائیلاگ کرتے؟ پھر یہ ہے کہ یہ جو ڈائیلاگ میں انٹرمیڈیٹ طالبان نے کریٹ کر لی، اس وقت حکومت کو اصرار کرنا۔ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے ڈاکٹر صاحب کس طرح کی کمپٹنس کی بات؟ دیکھیں، آپ اگر کبھی اکاؤنٹس پڑھیں، جتنے بھی ہوسٹیج ٹیکنگ اکاؤنٹس آپ دیکھ لیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، مغرب کی دنیا میں ہوتے ہیں، طالبان سے بات کرنی ہوتی ہے، ایون اگر بلڈنگ میں ہوسٹیج ٹیکنگ اکاؤنٹ ہو جاتا ہے، جہاز ہوسٹیج، تو آپ دیکھیں کس کو حکومت لے کر آتی ہے۔ حکومت باقاعدہ سائیکالوجسٹ کو، سائیکائٹرسٹ کو، ان لوگوں کو لے کر آتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن کی ایک اپنی، فیصلہ جو بھی ہو لیکن نیگوسیشن کی ایک اپنی اسکل ہے۔ دیکھیں
फैसला तो उस सूरत में भी एग्जीक्यूटिव ने करना होता ना, जब लोग डिमांड पुट फॉरवर्ड करते हैं, जब दहशतगर्द डिमांड पुट फॉरवर्ड करते हैं या कोई भी चीज़ होती है, गवर्नमेंट की साइड से जब लोग नेगोशिएट करते हैं तो उसमें एक एक्सपर्टीज, एक कॉम्पिटेंस भी इन्वॉल्व होती है. जिस चिड़िया कमेटी को ये लगाया गया है, मतलब ये मुज़ाकरात करने के लिए, इस कमेटी, चिड़िया कमेटी के पास ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंस थी कि वो मुज़ाकरात कर सकते, और इस वक्त ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं. ये बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही. यानी कि ये सारा कुछ होने के बाद ये उनको चिट्ठी लिख दी है. आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने बंदे मार के, पुलिस के, आपके, और सुबह रेंजर्स का भी हमला हो गया, उन्होंने वो बंदे मार के, आपने उनको चिट्ठी लिख दी और फिर कह रहे हैं कि जी उनको ये खत अब वहां भेज दिया जाएगा, उनको बता दिया गया, उनके जवाब आने का इंतजार हो रहा है. ये बड़ी मज़क्का खेज किस्म की. मुझे किसी ने ये बात बताई कि एक सीनियर लीडर को पीटीआई के फोन किया जब तालिबान ने बात कहने के लिए कि आप हमारी तरफ से आ जाएं, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जनाब एक तरफ हुकूमत की, पीटीआई के अंदर क्या व्यू पॉइंट था, यही व्यू पॉइंट था ना कि एक तरफ भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, अब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आके इमरान खान बैठ के उनके साथ नेगोशिएट करेंगे. कैसे ये नेगोशिएशन होगी? अब ये होस्टेज टेकिंग के अंदर तो आप एक बंदे से कर रहे हैं जो कोई बात करेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट बिठाएंगे. अब अगर इस कमेटी में आप साइकोलॉजिस्ट भी बिठा देते तो वो क्या मौलाना समीउल्लाह की साइकोलॉजी निकालते? नहीं, मैंने हर साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं की. वो तो मैंने एक एग्जांपल दी थी. मेरा कहने का मतलब है कि इस कमेटी के अंदर कोई ऐसी एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए थी ना कि क्या बातचीत की जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती. अभी देखेंगे कमेटी कितनी हेल्पलेस है. एक तो एक तरफ पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जमातों के लोग बैठे. आखिर मौलाना समीउल्लाह, यानी इसका शुरू से जो इसका स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, इसके ढांचे का जो तजाद था, यानी दूसरी तरफ कौन बैठा है? मौलाना समीउल्लाह बैठे हैं, उनके साथ प्रोफेसर इब्राहिम बैठे हुए हैं, और मौलाना समीउल्लाह के अपने जो यानी उनके सेकंड लेफ्टिनेंट हैं यूसुफ शाह साहब, वो बैठे हैं. ये तालिबान के बिहाफ पे कैसे बात कर सकते हैं? वो कहते हैं हमने कुछ चिट्ठी लिख दी है. हम आज इन्होंने क्या मज़क्का खेज हरकत की है, जो एलामिया इन्होंने इशू किया है, इसकी क्या कानूनी, सियासी, अखलाकी है? यानी दोनों लोग जो हमारे अपने ही हैं, इधर तालिबान का तो बंदा ही कोई नहीं है. इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ये इकट्ठे होते हैं और उसके बाद दोनों मिलकर वहां से एलामिया इशू कर, किसके बिहाफ पे एलामिया इशू? कानूनी हैसियत तो क्या होनी? मेरा सवाल मतलब है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कोई नहीं है. नहीं, कानूनी हैसियत तो इसकी क्या? मैं आपके साथ अग्री कर रहा हूं. मेरा सवाल आपसे, मौलाना समीउल्लाह किस तरह से तालिबान के बिहाफ के ऊपर एक एलामिया, मैं आपके साथ डॉक्टर साहब अग्री कर रहा हूं, लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि जनाब ये इनके पास इख्तियारात भी होते हैं. आप मुझे ये बताएं कि दोनों पार्टियों के इंटरेस्ट क्या हैं? इस नेगोशिएशन का फल तो उस सूरत में निकलता ना कि मैं और आपकी कुछ डिमांड्स है, मेरी कुछ डिमांड्स है, मैं आपको कुछ दे सकता हूं, आप मुझे कुछ दे सकते हैं, और उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करें. मुझे अब ऐसा समझ आ रहा है ये सारे वाकयात देख के कि तालिबान की जो बहुत सबसे बड़ी जरूरत यहां पर यह है कि वो चाहते हैं कि उनको एक सीज फायर हो जाए, उनके इलाकों से फौज निकल जाए, उनको ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए, उनको टाइम मिल जाए अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए. ठीक है, उनको ये सब चीजें चाहिए. हुकूमत की, और इससे पुराने तमाम मुआहदों का भी यही क्रिटिसिज्म था कि सीज फायर के लिए और वक्त लेने के लिए उन्होंने मुआहदे किए, और ये पैसा भी मांग रहे हैं जो एक तरह से बजट है. अपने लोगों को छुड़ाना इसलिए जरूरी है कि उनके पास एक फाइटर फोर्स कैडर्स नहीं है. 4-5 हज़ार बंदा उनका हुकूमत ने पकड़ के रखा हुआ है, तो उनके पास फाइटर फोर्स नहीं है. ठीक है, हुकूमत ने उनको मजदूद भी कर लिया है. बाकी 6 एजेंसीज में आर्मी बैठी हुई है, क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद होल्ड किया है, स्पेस नहीं है ऑपरेट करने के लिए. तो ये अपने आपको ताकतवर बनाना चाहते हैं. ये उनके डिमांड्स हो गए. गवर्नमेंट की साइड से मुझे लगता है कि ये था कि हमें अमन मिले, हमारे शहरों पे, हमारे शहरियों के ऊपर, हमारी जो एसेट्स हैं उसके ऊपर हमले होना बंद हो सकें. और अगर ऐसा नहीं होता, कंटिन्यू होता, तो कम से कम हमें एक कंसेंसस हम पैदा कर सकें. अगर इसमें कामयाबी नहीं होती तो इस डायलॉग के जरिए हमें कंसेंसस पैदा कर सकें. और मुझे उसमें लगता है कि किसी हद तक थोड़ा सा, आप नहीं मानते, आपने कहा कि यानी डॉक्टर यहाँ पे फेल हो गया है, मेरा ख्याल है किसी हद तक यहाँ पर एक कंसेंसस अब शेप हो रहा है, खास करके कराची के वाक़े के बाद. और आप देखें कि जब मौलाना अजीज ने शरीयत की बात कर डाली, यही शेप नहीं हो रहा था जब चौधरी असलम को मारा गया था, एजाज हसन को मारा गया था, उस वक्त भी कंसेंसस शेप हो रहा था. मलाला के ऊपर जब हमला हुआ था उस वक्त भी ये कंसेंसस शेप हो रहा था. ये तो 2-3 साल से मुख्तलिफ ऐसे वाकयात होते हैं जिसके बाद कंसेंसस शेप होना शुरू होता है. बलूचिस्तान में हजारों के ऊपर हमला हो जाता है, वो 30 लाशें लेके बैठ जाते हैं सड़क के ऊपर, हम कहते हैं कंसेंसस शेप हो रहा है. हफ्ते बाद फिर हम भूल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाके किसी और मुल्क में कह देते हैं खुशखबरी की उम्मीद है. तो ये कैसा कंसेंसस शेप हो रहा है यहाँ? देखिए, मैं टाइम एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले अब मैं फर्क क्या नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आखिरी पार्ट में इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं. नाज़रीन, वेलकम बैक. वहीं से बात शुरू करते हैं. बाबर, मैं ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि जो पिछले बरस थे ना, 2009, 2010, 2009 में तो सवात में ऑपरेशन हुआ, 2010, 11 और 12 में ऑपरेशन होते रहे बहुत सी और ट्राइबल एजेंसीज में, और ये 7 एजेंसीज थी जिनमें से बहुत से जगहों पे आर्मी ने क्लियरेंस और उसके बाद क्लियर किया और होल्ड किया. उसके बाद फिर इलेक्शन आने वाले थे, फिर कभी ऐसा होता था कि अमरीकी आ जाते थे, उनकी डिमांड्स होती थी, और जनरल के आने की कोशिश ये थी कि उन डिमांड्स के होते हुए कोई एक्शन ना किया जाए. मैं समझता हूँ कि आज मिलिट्री बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में है.
اس ایکشن کو کرنے کے لیے, اور اگر پرائم منسٹر نواز شریف, عمران خان اور ان کے جو اور یعنی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک کنسنسس ڈیولپ کر جاتا ہے کسی میٹنگ کے نتیجے میں, آف دا ریکارڈ میٹنگ کے نتیجے میں, تو ملٹری یہ ایکشن کر سکے گی اور یہی اس کا ایک حل نکلے گا. ڈاکٹر صاحب, میں دیکھیں آپریشن کی موڈیلٹیز اپنی جگہ پہ, ہم اتنی دیر سے ٹاکس کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں اگر آپ طالبان کی جگہ ہوں تو آپ کیا دے سکتے ہیں, کیا چیز آپ چھوڑیں گے اس سٹیج کے اوپر؟ دو باتیں ہیں نا, ایک ملٹری ڈاکٹرن ہے کہ اگر آپ نے جنگ کے اندر کوئی زمین جیتی ہوئی ہو تو آپ وہ نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر چھوڑتے نہیں ہیں, بات چیت کے تھرو آپ چھوڑتے نہیں ہیں. یہی ہمارے فوج کا بھی ایشو ہے کہ انہوں نے 4-5 آپریشن کیے ہیں, جو جگہ لی ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے, جو ان کی ڈیمانڈ ہے. آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں. کیوں آج چھوڑ دیں طالبان؟ ان کے پاس جو پیسہ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ سوچیں نا کہ آپ اس وقت فضل اللہ یا جو بھی ان کے اور کمانڈرز ہیں ان کی جگہ پہ, آپ کا پیسہ, آپ کی طاقت, آپ کا کنٹرول, آپ کے نیچے ایک پوری آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. مجھے تو جو بھی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے سیاست کے یا تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, کین اسٹوڈنٹ, میرا خیال ہے کہ اگر میں ملا فضل اللہ ہوں, ان کی جگہ پہ ہوں, یا میں ایک طالبان کا ایک شورا کا کیریکٹر ہوں یا اس کا کوئی اہم لیڈر ہوں, تو جو طاقت میرے پاس ہے, جو پیسہ میرے پاس ہے, جو اہمیت میرے پاس ہے, جو سینس آف امپورٹنس میرے پاس ہے کہ بھی میں ایک ایجنڈا ڈرائیو کر رہا ہوں, جہاد کر رہا ہوں, میں نے ایک پوری ریاست کو وقت میں ڈالا ہوا ہے, مجھ سے حکومتیں بات کر رہی ہیں, میں اس کو چھوڑ نہیں سکوں گا. میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس کی نفسیات بھی اگر آپ دیکھیں اس پوری نیگوسیشن کی, تو ود آل اپالوجیز ٹو عمران خان صاحب اینڈ نواز شریف صاحب, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیسے طالبان اپنی سینس آف امپورٹنس کو چھوڑ سکتے ہیں. نہیں چھوڑ سکتے ڈاکٹر صاحب. ایک اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر جب بیچ میں بھی گفتگو سنتے ہیں اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے اور ڈینائی بھی کر دیتے ہیں کہ جناب امیر المومنین ہمارے ہوں گے اور وہ افغانستان میں ہوں گے اور اس کے بعد ہم ایک ریاست بنائیں گے اور اس کے بعد ہم یہ ریاست کو سو جو نیشن سٹیٹ سسٹم ہے اسے نہیں مانتے, اسے تسلیم نہیں کرتے, پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے, پاکستان کی ریاست کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا جو بھی پروجیکٹ ہے طاقت کے حصول کا اور اسے پھیلانے کا وہ آپ بڑھا سکیں آگے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹاکس تو شروع سے ہی انہوں نے کہیں نہیں جانا تھا, کیونکہ اگر آپ پرابلم کا اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ تھرڈ فورسز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, باہر سے لوگ پیسے دے رہے ہیں, ابھی کیا تھرڈ فورسز ہیں؟ انہوں نے تو خود مان لیا کہ ہم نے پولیس والے مارے ہیں کراچی کے اندر. سو ایک الزام یہ آتا تھا کہ اور لوگ ہیں جو نہ ڈرون ہوا ہے, نہ ڈرون بھی نہیں ہوا. آپ ڈرون کو نکال دیں, آپ تھرڈ فورسز کو بیچ میں سے نکال دیں, تو یہ اسی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں, اسی ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ایک مختلف طریقے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں, ایک مختلف طرز سے. لیکن مجھے بابل ایک چیز ضرور سمجھ آئی ہے کراچی کے واقعے اور ان کی ایکسپلینیشن کے بعد. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم خواہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی سینٹرلائز قسم کی آرگنائزیشن ہے یا کوئی بیوروکریسی ہے یا کوئی پی ایل او کی طرح کی تحریک ہے یا کوئی آئی آر اے کی طرح کی تحریک ہے یا کوئی ہوچی من کی یہ ویٹ کانگ موومنٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ایک لوزلی ارینج قسم کا ایک فرینچائز ہے جس میں پتہ نہیں 21, 22, 30, 35, 34 کتنے گروپس ہیں, یہ نمبر بدلتا رہتا ہے. انہیں ان کی حرکتوں پہ, ان کی ایکٹیویٹیز پہ, ان کی کاروائیوں پہ کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے. جب حکومتی ٹیم نے ان سے احتجاج کیا کہ یہ گروپس کام کر رہے ہیں, ان کو کنٹرول کریں, انہوں نے پہلے, جیسے میں جاوید چودھری صاحب کو سن رہا تھا کہیں ان کے بیپر کو, تو انہوں نے پہلے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد وہ الٹا ان کے ساتھ مل گئے, بیکاز ایک آپشن ہے کہ جب ان پہ زیادہ دباؤ بڑھاتے ہیں گروپس پہ تو وہ ان کو چھوڑ دیں گے, وہ آزاد ہو جائیں گے. یہ اپنا اثر و رسوخ برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک وہ ملیٹنٹ گروپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ جو اس کا مین آبجیکٹو تھا عمران خان صاحب کا اور گورنمنٹ کا کہ ان کو ایک دوسرے سے جو گتھا کتھا ہیں ان کو ڈس انٹینگل کیا جائے, الگ کیا جائے, کچھ سے صلح ہو جائے, جن سے لڑنا ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو, شناخت ہو جائے, میرا خیال ہے وہ بنیادی مقصد یہاں پہ ہمیں فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایگری کرتا ہوں, میرے خیال میں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر گفتگو کرنی ہے تو آپ کو تمام ٹرائب سے کرنی ہے, جرگے کی فارم میں کرنی ہے, اور وہ خالی آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کرنی, وہ آپ نے محسود ٹرائب کے ساتھ, وزیر ٹرائب کے ساتھ, مومن ٹرائب کے ساتھ, آفریدیوں, ہر ایک کے ساتھ آپ نے کرنی ہے کہ آپ جو پرانا طریقہ تھا کہ ان کی ذمہ داری ہو, کیونکہ ان کا سٹیک علاقے میں بھی ہے, ان کا سٹیک لوگوں کے اندر بھی ہے, خالی ٹیررزم کے اندر سٹیک ٹی ٹی پی کا ہے. ان کے ساتھ آپ اکیلے بات کریں گے کامیابی نہیں ہو سکے گی. دوسری بات یہ, کسی حد تک کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا. 1,500 کے قریب بیرونی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے اگر تو لوگ تیار ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ آپ آ کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے, یہ پھیل رہا ہے اور اسے روکنے کی ضرورت ہے. وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, وہ کوئی اور لوگ نہیں کر سکتے. اگر عمران صاحب ڈس ایگری بھی کرتے ہیں پھر بھی اگر حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ کرنا پڑے گا, ذمہ داری ان کی ہے کہ انہوں نے امن و امان کی صورت کو کنٹرول کرنا. اچھا بالکل, میں وائنڈ اپ کر لوں, ڈسکشن ختم ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے بابر کہ یہ جو کمیٹی تھی یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو چکی ہے.
اپنی افادیت کو کھو چکی ہے. فار آل پریکٹیکل پرپزز آج عرفان صدیقی صاحب کی اس کمیٹی کی آخری میٹنگ ہو گئی ہے. اس موقع سے آگے اس کمیٹی کا اس ڈھانچے اور اس سٹرکچر میں آگے چلنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. پرائم منسٹر نواز شریف جیسے ہی واپس اسلام آباد میں آتے ہیں اور پوزیشن سنبھالتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اس کمیٹی اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں اس کو وہ ریوائز کریں, ایک نیا اس کا ڈھانچہ بنائیں. اور دو امپورٹنٹ پوائنٹس میں کہوں گا اس میں ہیں. ایک تو طالبان کو اسلام آباد کی گورنمنٹ کو ان کو یہ باور کروانا پڑے گا کہ ہم آپ کو محض ایک خطے کی حد تک, ٹرائبل ایجنسی کی حد تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور وہیں تک ہم آپ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یہ کراچی, یہ ملتان, یہ مردان, یہ لاہور, یہ اسلام آباد, یہ سوات تک ہم آپ کے ساتھ نیگوشیشن نہیں کر رہے. آپ کو ہم سے نیگوشیشن کرنی ہے تو یہ پہلی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. دوسرا یہ کہ کوئی وائلنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک یہ مذاکرات ہوں گے ہم آپ کی ایجنسی میں کوئی ملٹری ایکشن نہیں کرتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر آپریشن کراچی شہر میں کلیئرنس کا کر رہے ہیں تو اس لیے روک دیں. کراچی میں جہاں ایم کیو ایم بھی ناراض ہے, جہاں پیپلز پارٹی کو بھی خدشات ہیں, جہاں سنی اتحاد کو بھی, وہاں ہم اب کہیں کہ طالبان کہہ رہے ہیں تو آپریشن جو ہے کراچی کا کلیئرنس نہیں ہو سکتا. اور آپ کا کیا خیال ہے, جواب کیا آئے گا دوسری طرف سے کہ اب آپ نے چونکہ اپنا واضح کر دیا ہے پوائنٹ آف ویو تو ہم اگری کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو ایک الٹیمیٹم ان کو دینا پڑے گا. آپ کو ایک الٹیمیٹم دینا پڑے گا کہ بھائی یہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ کے ہم مطالبات مان سکتے ہیں. پہلی تو بات ہے نا, ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, یہ ایک گورنمنٹ ہے, یہ ایک پرائم منسٹر ہے الیکٹڈ 20 کروڑ لوگوں کا. یہ پرائم منسٹر کو اپنی طرح کا ملیٹنٹ لیڈر تو نہ سمجھیں کہ وہ بیعت کر لے گا ان کے ہاتھ پہ آ کے. یہ میرا مطلب کنکلوژن. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین, آپ نے ہماری بحث دیکھی, اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا. بہت شکریہ.